अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मैं उस्ताद जावेद और मैं आपकी खिदमत में हॉरर स्टोरीज पेश करता हूं जो कि आप लोग मुझे सेंड करते हैं। तो आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, बेसिकली इस वीडियो में 3 स्टोरीज है। सबसे पहली स्टोरी जो है वो डंकी रिलेटेड है। कुछ लोग होते हैं वो डंकी लगाने अपने घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ अजीबोगरीब और बहुत ही खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं और उनमें से एक की डेथ भी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक साहब ने शेयर की थी। उन्होंने अपना नाम का जिक्र नहीं किया, मगर जिस अंदाज में उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई, आप यकीन करें कि वो रोते रोते बेहाल हो गए थे। वो एक औरत थी और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी थी। कहानी कुछ यूं थी कि 2 से 3 दिन तक ये लोग जंगलों और पहाड़ों में सफ़र करते रहे थे। उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनकी हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी थी। बाहर निकलने का क्रेज़ तो छोड़ें, अब उन्हें अपनी जान के लाले पड़ चुके थे। तब उन्होंने फ़ैसला किया कि एजेंट की नज़रों से बचकर हम यही कहीं छुप जाते हैं, मगर उन्हें मौका नहीं मिलता और वो उसी जंगल में कहीं खो जाते हैं। बाकी टीम उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, मगर ये वहीं रह गए। उन्होंने खुद को वक्त के रहमो करम पर छोड़ दिया और हिम्मत हार बैठे। वो बताते हैं कि जब रात हुई तो इतने मोटे मच्छर, जंगल का खौफनाक माहौल, सब कुछ इंतहाई वहशतनाक था। वो बताते हैं कि हम 4 लड़के थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। उस जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। रात को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मखलूक है जो दरख्तों के ऊपर से झपट रही है, मगर वो नज़र नहीं आ रही थी। उसने हमें पूरी रात खौफज़दा रखा। हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना खाने को कुछ था ना पीने को। बस हमने अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया कि न जाने कब हम मर जाएं। हमें धुंधला दिखाई देने लगा था। भूख की शिद्दत हमारी तवानाई बिल्कुल ख़त्म कर चुकी थी। हमारी आंखें बंद हो रही थी, जिस्म नहीफ व कमज़ोर हो चुके थे और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसी धुंधले विजन में हमने देखा कि कुछ लोग आए हैं। वह हमारे पास आकर बैठे। उनके पास खाने पीने की अशिया थीं। हमें साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर किसी ने हमारा सर उठाया, अपनी रान पर रखा और हमारे मुंह में पानी के कतरे डालने की कोशिश करने लगा। हमें पूरी तरह होश तब आया जब हम बिल्कुल ठीक हो गए और हमारी तवानाई बहाल हो चुकी थी। हमारे इर्द गिर्द खाने पीने का इतना सामान था कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहरहाल हमने खाया पिया, कुछ अपने साथ भी रखा और फिर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि आगे जाना नामुमकिन था। ये तो तय था कि हमें कोई इंसान नज़र नहीं आया था। वो यकीनन कोई मखलूक थी, मगर जो भी थी उसने हमारी मदद की। शायद अगर उसने मदद ना की होती तो आज हम जिंदा ना होते। ये बहुत ही जज्बाती कहानी थी। कहानी मुकम्मल शुरू करने से पहले गुजारिश है, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने गिरद इसार कायम कर लें, क्योंकि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो बड़े शौक़ से करीब आ जाती हैं और आपकी बातें सुनने लगती हैं। और वीडियो को भी लाजमी तौर पर अभी से लाइक कर लें और लाइट्स बंद कर लें और आंखें बंद करके इस कहानी को सुनें, ताकि आप इसे मुकम्मल तौर पर अपनी इमेजिनेशन में फ़ील कर सकें। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है और मेरा नाम अदनान है। मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाह रहा था, मगर टाइम ना मिलने की वजह से नहीं कर पा रहा था। ये वाक़या 2020 का है। मेरे साथ एक और लड़का था जो मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी था, जबकि मैं गुजरात से था। हम दोनों यहाँ से लाहौर जाते हैं और वहाँ से ईरान के वीज़े लगवाते हैं। 4 बजे तक हमें वीज़े मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर गए और वहाँ से टिकटें ली और कोयटा के लिए रवाना हो गए। कोयटा पहुंचकर हम अपने एजेंट से मिले। वो एजेंट भी गुजरांवाला का ही था। फिर हम वहाँ से एक बस में बैठते हैं और ये बस हमें ताफ्तान बॉर्डर पर ले जाती है। ये सफ़र तकरीबन 24 घंटों का था साथ भाई। वहाँ पहुंचकर हमने इमिग्रेशन करवाई और ज़ाहिदान पहुँच गए। वहाँ से हम मशहद और फिर तेहरान चले गए। तेहरान में हमने एक टैक्सी ली और एक पहाड़ी इलाके में जा पहुँचे। जब हमने वो पहाड़ अबूर किया तो हम ईरान की सरहद पर पहुँच गए। उससे आगे तुर्की की हदूद शुरू हो जाती है। वहाँ हम अपने एजेंट के पास पहुँचे, जिसने हमें आगे एक और एजेंट के हवाले कर दिया।
جس نے ہمیں مزید آگے لے کر جانا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو تقریباً 200 لوگ پہلے سے موجود تھے۔ ان میں کئی لڑکے مختلف شہروں سے تھے، کچھ لڑکیاں اور عورتیں بھی تھیں جن کے ساتھ 3 یا 4 ماہ کے بچے بھی تھے۔ یہ سب لوگ بھی غیر قانونی طریقے سے سفر کر رہے تھے۔ جب اپریل کا مہینہ تھا اور وہاں بہت زیادہ برف تھی تو پہاڑ چڑھنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ سانسیں پھول رہی تھیں، خاص طور پر میرے لیے، کیونکہ میں سگریٹ پیتا تھا، اس لیے میری حالت اور خراب تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، تم چلے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو، مجھ سے آگے نہیں جایا جا رہا۔ مگر میرے دوست نے کہا، نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ باقی سب لوگ ہم سے اتنی دور جا چکے تھے کہ ہمیں وہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اب ہم 4 لڑکے رہ گئے تھے، جن میں سے ایک لڑکا پہاڑی سے نیچے گر چکا تھا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بھی وہیں رہ گیا۔ اب ہم چاروں بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ ہم نے ارد گرد دیکھا، ہمارے چاروں طرف پہاڑ اور برف ہی برف تھی۔ چاندنی رات تھی اور بالکل سناٹا تھا۔ بس ایک جگہ سے پانی گرنے کی مدھم آواز آ رہی تھی جو کسی چشمے سے نیچے گر رہا تھا۔ ہم نے باقی لوگوں کے قدموں کے نشانات دیکھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یقیناً وہ بہت آگے نکل چکے تھے۔ ہم نے ایک پہاڑ عبور کیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، مگر ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہمیں عجیب سی سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ پہلے ہم نے دھیان نہیں دیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ آوازیں بڑھنے لگیں۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے قریب سے گزر گیا ہو۔ میں نے پہلے لڑکوں کو نہیں بتایا، مگر تھوڑی دیر بعد دوسرے لڑکے نے بھی یہی محسوس کیا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک سایہ سا ہمارے سامنے آ گیا۔ اس سائے نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو۔ اس کی شکل کافی بھیانک تھی، کافی ڈراؤنی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اسے بتایا کہ ہم لوگ ڈنکی لگا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے مجھے ڈر تو نہیں لگتا، کیونکہ یہاں پر بھی میرا 1-2 دفعہ ان چیزوں سے سامنا ہو چکا ہے۔ وہ کہانیاں بھی میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گا۔ خیر، میں اسے نہیں ڈرا۔ اس نے پوچھا کہ ڈنکی پر کہاں جا رہے ہو، کس ملک جانا ہے اور کس ملک سے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور یونان جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو یونان سے بھی آگے لے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کہاں؟ تو اس چیز نے جواب دیا، جرمنی میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے چلو، ہم تیار ہیں۔ ہمیں وہاں پر 3 خطرے تھے۔ آپ یقین کریں، ہم جس چیز سے وہاں پر باتیں کر رہے تھے اس چیز سے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہمیں وہاں پر آرمی سے ڈر تھا، اور اتنی سی بات کر کے وہ چیز غائب ہو گئی اور ہم لوگ وہاں سے آگے چلے گئے۔ اور پھر ہمیں وہاں پر آرمی نے پکڑ لیا اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ جب ہم لوگ واپسی محفوظ پہنچے تو میں نے ایجنٹ سے کہا کہ ہمیں پہلے ہی 4 ڈنکی لگا چکے ہیں، یعنی ہم پہلے ہی 4 ڈنکی لگا چکے ہیں، اب ہمیں آگے نہیں جانا، ہم نے واپس پاکستان جانا ہے۔ آپ لوگ مہربانی کریں کہ ہمیں واپس بھیج دیں۔ ان لوگوں نے ہمیں کافی مارا پیٹا اور ہم پر کافی تشدد کیا۔ ہم لوگ تقریباً 8 سے 9 دن وہاں پر رہے، اور ایک دن انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ 3,03,000 دو اور ہم آپ لوگوں کو واپس تہران چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے آپ لوگ جہاں مرضی جائیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پیسے میرے پاس تھے جو میں نے اپنے موزوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ خیر، میں نے اپنے اور دوسرے لڑکے کے پیسے ان کو دیے اور ہم لوگ واپس تہران آ گئے۔ وہاں اگر پتہ چلا کہ ہر چیز لاک ڈاؤن ہو گئی ہے۔ ہمیں اس دن پتہ چلا تھا کہ کرونا بھی کوئی بیماری ہے وہاں پر، جس کے پاس بھی جائیں، یعنی کسی کے پاس اگر جائیں، کوئی بھی ہماری بات نہیں سنتا۔ خیر، ہم لوگ وہاں پر بسوں سے سفر کرتے ہوئے اور چیکنگ کرواتے ہوئے واپس تافتان بارڈر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں آرمی پکڑ لیتی ہے۔ وہاں پر تقریباً 5,000 لوگ تھے، اور انہوں نے ہم سب کو پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا، اور یہ لوگ وہاں سے ہمیں بسوں میں ڈال کر ملتان لے آئے۔ ملتان میں ایک ایریا ہے جو کہ یونیورسٹی ٹائپ بھی بنا ہوا ہے، اور ہم سارے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر آ کر بند کر دیا۔ یہ 2020 کی بات ہے، جب کرونا آیا تھا نیا، جب یہ نیوز پھیلی تھی کہ ایران سے کچھ لوگ آئے ہیں اور ان سب کو کرونا ہے۔ وہ ہم لوگ ہی تھے۔ وہاں کافی بڑی بڑی بلڈنگز تھیں اور ان کے اندر 8-9 فلیٹس ہوتے تھے۔ وہاں پر اتنے بڑے بڑے کمرے تھے کہ کئی 100 آدمی ان کمروں میں رہ سکتے تھے۔ مجھے اس سوسائٹی کا نام نہیں پتہ۔ ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم لوگوں نے 21 دن قرنطینہ کرنا ہے یہاں پر، اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کے شہروں میں جس کمرے میں میں تھا
اس کمرے میں وہ منڈی بہاؤدین والا لڑکا بھی تھا اور ایک لڑکا وہاں پر گجرانوالہ کا بھی تھا۔ 17 سال اس کی عمر تھی اور وہ مجھے تافتان بارڈر پر ہی ملا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھ سے ایجنٹس نے چھین لیے، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، آپ جو بھی مجھ پر خرچ کرو گے وہ میں آپ کو گھر جا کر واپس کر دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ خیر کوئی بات نہیں، ہم لوگوں نے بھی اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں اور یہ بیچارہ بھی مصیبت میں ہی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو بھی اپنے ساتھ روم میں رکھ لیا تھا۔ پہلے دن کی بات ہے، جب ہم لوگ ان کمروں میں جا کر رہ رہے تھے تو رات کے 2 بجے وہاں پر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، وہاں پر دروازے بجنا شروع ہو گئے۔ ہم کافی پریشان ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مطلب یہ کیا سین تھا۔ خیر میں ہمت کر کے اٹھتا ہوں یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ کے فلیٹ میں کسی لڑکے کو کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ تب بخار وغیرہ بھی کافی زیادہ ہوتا تھا، مجھے خود بخار ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر جا کر دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جس کمرے میں ہم تھے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا۔ تھوڑا سا ہی وقت گزرا کہ واش روم کا دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ شانی یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کون ہے؟ وہ بیچارہ حقیقت میں ڈر چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کمرے میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے، آرمی نے ہمیں کمبل بھی دیے تھے، کیمپ بھی، سینیٹائزر وغیرہ بھی، کھانا وغیرہ بھی وہ ہمیں اچھا دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ خیر ہے اور میں بلینکٹ اوڑھ کر سو گیا۔ ابھی نہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس چیز نے میرے سرہانے آ کر میرا کمبل کھینچا، تو جب میں نے سامنے دیکھا تو وہی مخلوق تھی جو کہ ہمیں وہاں پہاڑوں پر نظر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ واپس آ گئے ہو، جانا نہیں ہے؟ اور پھر دوسرے دن رات کو پھر اسی وقت اس نے ہمیں ستانا شروع کر دیا، یعنی اس مخلوق نے۔ میں نے ایران سے کچھ برتنوں کی شاپنگ بھی کی تھی، اس میں چائے بنانے والی الیکٹرک کیٹل بھی تھی۔ کبھی وہ غائب ہو جاتی، کبھی وہاں سے چینی غائب ہو جاتی اور کبھی پتی نہ ملتی۔ اس نے 2-4 دن ہمیں کافی تنگ کیا۔ دن کو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں ساتھ میں ایک پارک بنا ہوا تھا تو ہم سب نکل کر وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تیسری رات جب ہم لوگ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے تو ابھی ہم لوگ نیند میں ہی تھے کہ اس چیز نے پھر سے چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں اور دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اس دن تو اس نے غصے میں حد ہی کر دی۔ میں ساتھ والے لڑکے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تو ہل ہی نہیں رہا تھا۔ خیر میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر کچھ لڑکوں کو بلایا، پھر وہاں پر میڈیکل ٹیم آ گئی۔ انہوں نے چیک وغیرہ کیا اور کہا کہ اس کا بی پی لو ہو گیا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ مجھے تو پتا تھا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال وہاں پر ایک اور لڑکا تھا، میں نے اس کو ساری صورتحال بتائی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں۔ اس نے کہا کہ چھت پر جا کر اپنے گھر والوں سے رابطہ کر رہا تھا تو مجھے نیچے سے پھر شور کی آواز آئی۔ میں اوپر سے نیچے بھاگا، میں نے آ کر روم میں دیکھا تو وہ لڑکا الٹا پڑا ہوا تھا، اس کا کوئی حال نہیں تھا۔ میں نے آ کر اس کو چیک کیا، اس لڑکے میں بالکل جان نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہل رہا تھا۔ میں نے میڈیکل ٹیم کو کال کی، انہوں نے آ کر چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے اور میں حقیقت میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے اس روم کو چھوڑا اور آرمی کی وہ جو میڈیکل ٹیم تھی، میں نے باہر جا کر ان کو ساری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ جب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے ہمیں دوسری سائٹ پر شفٹ کر دیا۔ گجرانوالہ کا لڑکا تھا، اس کی والدہ کا نمبر میرے پاس تھا، وہ میرے فون پر اپنے گھر سے رابطہ کرتا تھا، یعنی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی والدہ کو کال کر کے بتایا کہ اس طرح کورونا کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کسی مخلوق نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ خیر سعد بھائی تب ہم لوگ کافی ذلیل ہوئے۔ 21 دن انہوں نے ہمیں وہاں پر رکھا اور 21 دن انہوں نے ہمیں فیصل آباد میں رکھا، پھر تقریباً 21 دن ہم لوگ گجرانوالہ میں رہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مانا کہ میری کہانی زیادہ خوفناک نہیں ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو کہ ڈنکی کی نیت سے ملک سے جاتے ہیں۔ آپ لوگ یقین کریں یہ صرف جان جوخم میں ڈالنے کا کام ہے۔ میری اپنے ان بھائیوں سے درخواست ہے جو اس طرح کے کاموں میں شامل ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کا راستہ اختیار نہ کریں۔ یقین جانیں پوری طرح جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم سعد بھائی، کیسے ہیں آپ؟
امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی کہانیاں بہت شوق سے سنتا ہوں۔ میں دفتر میں بیٹھ کر بھی آپ کی کہانیاں سنتا رہتا ہوں۔ بس جب کوئی آتا ہے تو پھر آپ کی سٹوری روک دیتا ہوں۔ میرا نام احمد ہے اور میں گوجرانوالہ سے ہوں اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کروں، لیکن کام کا لوڈ زیادہ تھا اور وقت بھی نہیں مل رہا تھا۔ آج تک میں آپ سے اس لیے سٹوری نہیں شیئر کر سکا، تو آج میں تھوڑا فری تھا تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے، 9 سال پہلے شروع ہوتی ہے کہانی۔ اب میں نے اپنا کالج پاس کیا تھا اور میں گھر پر ہی ہوتا تھا، تو میری عادت تھی کہ میں رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ دوستوں سے گپ شپ لگانا، چھت پر جا کر واک کرنا اور اسموکنگ وغیرہ کرتے رہنا، اور پھر 3-4 بجے نیچے آ کر سو جانا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی چھت پر تھا، تو جیسے ہی میں ٹیرس پر گیا تو میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ تو مجھے نظر آیا کہ چھت پر ایک لڑکی واک کر رہی ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوا کیونکہ ان کی فیملی چھت پر نہیں آتی تھی اور نہ ہی ہم لوگوں نے کسی کو ان کی چھت پر کبھی دیکھا تھا۔ تب سردیوں کی راتیں تھیں اور رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے گھر میں کوئی لڑکی نہیں دیکھی، اور چھت پر تو بالکل بھی کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کیسے ان کی لڑکی چھت پر آ گئی ہے؟ کیا ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ خیر، اس رات میں نے یہ دیکھ کر اگنور کر دیا اور میں واک وغیرہ کر کے تقریباً 3 بجے نیچے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یار، جو ہمارے سامنے رہتے ہیں، آج میں نے ان کی لڑکی کو چھت پر دیکھا، اور وہ بھی اتنی رات گئے۔ تو اس نے مجھے حیران ہو کر کہا کہ نہیں، ان کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، جبکہ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے چھت پر دیکھا۔ بھائی نے کہا کہ ان کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے، اگر ان کی کوئی بہن ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا، اور ان کی شادی بھی ابھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ 2 بھائی تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شاید مجھے وہم ہوا ہو۔ پھر ایسا ہوتا ہے 2-3 دن کے بعد میں پھر چھت پر گیا تو میں جنگلے کے پاس کھڑا تھا، تو ان کی چھت پر ایک کھڑکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور اس نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی، اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میرا بھائی تو کہہ رہا تھا کہ ان کی کوئی بہن نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ یہ سوچ کر میں کافی پریشان تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی اور مجھے اشارے کر رہی تھی۔ اس وقت میں بھی تھوڑا ینگ تھا، تو میں نے بھی اس کو مذاق میں ہیلو ہائی کا اشارہ کر دیا، تو وہ ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے چلی گئی۔ اس کھڑکی کے ساتھ سیڑھیاں تھیں، انہوں نے کمرے کے لیے اوپر ایک دیوار بنائی تھی جہاں پر وہ کھڑکی تھی، لیکن وہ کمرہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے نیچے جا کر بھائی کو پھر بتایا کہ مجھے آج بھی وہ نظر آئی ہے، اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے بھی اس کو اشارہ کر دیا۔ تو بھائی نے کہا کہ یار، میری بات مان لو، کوئی بھی ان کی بہن نہیں ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، کل جمعہ ہے نا، تو جیسے عرفان آئے گا ہم اس سے ساری بات پوچھ لیں گے کہ کیا ان کے گھر میں کوئی مہمان تو نہیں آئے ہوئے۔ تو ایسے ہی جمعے والے دن ہم جمعہ پڑھنے گئے، اور جیسے ہی باہر نکلے تو عرفان اس گھر کا ایک لڑکا میرے ساتھ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، حال چال پوچھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ٹھاک۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر تو کوئی مہمان نہیں آیا۔ تو میں نے اسے پھر بتایا کہ نہیں، اس طرح سے تمہارے گھر میں کوئی لیڈی ہے جو چھت پر آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی لیڈی نہیں ہے، بس میری ماما ہے اور ہم 2 بھائی اور ابو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ خیر، میں چپ کر کے یہ بات سن کر آ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھتا رہا کہ کیا ہوا، تو میں نے بس اس کو اتنا ہی بتایا کہ میں نے کسی کو تمہاری چھت پر دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ساتھ والوں کو کوئی جنگلہ پھلانگ کر آ گیا ہو، ساتھ والوں کا کوئی بندہ، کیونکہ وہاں پر جنگلے چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو اسی طرح سے 4-5 دن مزید گزر گئے، تو ایسا ہوا کہ اس کے بڑے بھائی کو عرفان کے بڑے بھائی کو دورے پڑنے لگے۔ تو انہوں نے کسی عامل وغیرہ کو دکھایا، تو اس نے بتایا کہ آپ کی سیڑھیوں کے باہر کوئی سایہ کوئی لیٹ نائٹ اوپر گیا، اس کی وجہ سے اس پر یہ اثرات ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو کہیں دور بھیج دیں، کیونکہ یہ جب تک جہاں رہے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اور وہ لڑکا فیصل آباد چلا گیا، اور 6 مہینے کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے گھر والوں نے انہی دنوں میں وہاں پر جا کر اس کی شادی بھی کر دی تھی۔ تو 1 سال کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی، تو 1 سال کے بعد اس کے ساتھ پھر سے وہی معاملہ شروع ہو گیا،
اور وہ لڑکا پھر سے فیصل آباد آ گیا۔ میں نے اس سے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نے سیڑھیوں پر کسی کو دیکھا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ معاملات ہیں وہاں پر۔ تو ایک دن وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گھر آیا ہوا تھا، اس کی سالیاں بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے ایسے ہی چھت پر میں واک کر رہا تھا، مجھے سامنے سے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ چھت پر آیا ہوا اور میں اسے دیکھنے کے لیے آگے جنگلے پر جاتا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک لڑکی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو میں نے پہلے کبھی دیکھی تھی، یہ کوئی اور تھی۔ اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور مجھے اشارہ کیا۔ تب 2 بجے کا ٹائم تھا رات کا۔ میں نے اس کو اشارہ کرتا ہوں کہ تم ہمارے گھر آؤ، اور میں نیچے گیٹ کھولنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ تو میں جیسے ہی گیٹ کھولتا ہوں تو وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس ٹائم فل اندھیرا تھا، لیکن میں اسے دیکھ پا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنی جلدی گیٹ پر کیسے پہنچی، اور میں اسے دیکھتے ساتھ ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ نہ مجھ سے ہلا چاہ رہا تھا، نہ ہی بولا چاہ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر مجھے دیکھا اور پھر ویسے ہی واپس چلی گئی۔ نہ تو اس کے چلنے کی آواز آئی اور نہ ہی اس کی سانسوں کی کوئی آواز تھی۔ بتاتا چلوں کہ ہمارا گھر ڈبل سٹوری ہے اور نیچے والا پورشن بالکل خالی ہوتا ہے، وہاں صرف میں اور میرا بھائی ہوتے ہیں، جبکہ میری فیملی اوپر والے پورشن میں رہتی ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد یہ بات میرے دماغ میں آئی کہ اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ ہماری کوئی بہن نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی عورت رہتی ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ کیا کہیں یہ کوئی سایہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ جتنی جلدی یہ یہاں پہنچی ہے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ رمضان کے دن تھے اور سحری کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ خیر میں ہمت کر کے چارپائی پر لیٹ جاتا ہوں، اور سحری کے ٹائم مجھے گھر والے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سحری کر لو۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا، میں صرف سادہ پانی پی لیتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں 5 دن تک بیمار رہا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پہلے مجھ سے پوچھتے تھے گھر والے کہ کیا ہوا، لیکن میں نے انہیں کبھی بھی نہیں بتایا۔ اور پھر رمضان کا آخری اشرا چل رہا تھا، میں اندر لیٹا ہوا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی رات کے 2-2:30 بجے دروازہ کھول کر کہیں باہر جاتا ہے، اور وہ لڑکی گھر کے اندر آ جاتی ہے اور میری سائڈ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب اچانک میری آنکھ کھلتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز بالکل چھوٹے بچوں کی طرح تھی۔ میں اس وقت کافی پریشان ہوا کہ دروازہ لاک ہے تو یہ اندر کیسے آئے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے آئی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو میں اندر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا، جبکہ میرے دماغ میں وہی پچھلے دنوں والی بات ابھی تک چل رہی تھی کہ جب یہ اس دن آئی تھی تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ آئی تھی۔ تو میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں، یعنی میں اس سے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ ان کی تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، جبکہ ان کے جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان میں سے بھی میں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ لوگ اکثر دن کے وقت چھت پر آ جایا کرتے تھے۔ تو پھر میرے دماغ میں آیا کہ نہیں، میں نے نہیں پوچھنا۔ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے۔ تو اتنے میں میرا بھائی آیا اور وہ ہوا کی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ بولنا مت، مجھے یہاں سے جانے دو۔ خیر میرا بھائی اندر آیا اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ آرام سے وہاں سے نکل گئی۔ تو میرا بھائی کہتا ہے کہ دروازے کو کسی نے چھیڑا ہے۔ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ جا کر دیکھ، تو نے ٹھیک سے بند نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگ سحری کر کے جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو میں نے اسے یعنی اس لڑکے سے بات کی اور اسے ساری بات بتائی کہ یہ معاملہ تو ہے۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے اس لڑکی کو ٹچ تو نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی لیکن مجھ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ ہماری سیڑھیوں کے اوپر سایہ ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا تو وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کرو تم کسی کو دکھا لو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح پھر وہی مجھے کسی کے پاس لے کر گیا، وہاں پر ہم نے اسے ساری بات بتائی اور عامل نے ہمیں بتایا کہ لوگوں سے پہلے وہاں پر، یعنی ان لوگوں سے پہلے وہاں پر جو فیملی رہتی تھی وہ ایک نان مسلم فیملی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، تو کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا تھا، تو یہ اس کی روح ہے۔ یہ چیز مجھے محلے کے ایک اور لڑکے نے بھی بتائی تھی کہ رات کو 12 بجے کے بعد جب میں ڈیوٹی سے واپس آتا تھا تو مجھے فٹ بال کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کتا تھا جس کے ساتھ وہ لیٹ نائٹ تک چھت پر کھیلتی رہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ذیشان تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک رات مجھے گلی میں فٹ بال کی آواز آئی، تو جب میں نے دیکھا تو گلی میں ایک بہت ہی پیاری لڑکی فٹ بال کے ساتھ وہاں پر کھیل رہی تھی۔ تو جب اس لڑکی نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کے بعد مجھے 5-6 دن تک بخار آیا،
خیر اس عامل نے ہمیں کچھ تعویذ وغیرہ دیے اور کہا کہ یہ تعویذ جلا دیا کرو، اور اس نے کچھ آیات وغیرہ بتائیں اور کہا کہ یہ پڑھا کرو تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ دیر تک چھت پر نہ رہا کرو۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے وہ پروسیس کیا جو اس نے بتایا تھا اور وہ آیات وغیرہ پڑھیں، اور اس کے بعد وہ والے معاملات ختم ہو گئے۔ اب جس جگہ پر میں جاب کر رہا ہوں وہاں پر میری ڈیوٹی دن کے 1 بجے سے لے کر رات کے 9-10 بجے تک ہوتی ہے۔ تو آفس کے بیک سائڈ پر بھی ایک واش روم ہے، تو جب کبھی میں وہ واش روم یوز کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے باہر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی عورت کھڑی ہے، کیونکہ چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز آتی ہے۔ لیکن جب میں باہر آتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور اکثر جب میں کچن میں بھی ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری سائڈ پر یا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہو، لیکن میں ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہوں۔ تو میری امی بھی یہی کہتی ہیں کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے رہا کرو۔ تو یہ تھی میری ایک سٹوری، اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو سامعین، یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں رحیم یار خان سے ہوں، اور آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بھاول نگر کے ایک چھوٹے سے قصبے سے میں اور میرا دوست کا تعلق تھا، یعنی وہ میرے دوست وہاں پہ رہتا تھا۔ اس کا نام دانیال ہے۔ شب برات کی رات دانیال اور اس کے 3 اور دوست عبدالثاقب اور احمد مسجد میں نماز کے بعد ایک خالی علاقے میں جا بیٹھے۔ چونکہ گاؤں میں ایسے علاقے موجود ہوتے ہیں جو کافی ویران اور وسیع ہوتے ہیں، اس جگہ پر ایلوویرا کے بڑے بڑے پودے موجود تھے جنہوں نے اس جگہ کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ میرا دوست دانیال اور اس کے دوست وہاں بیٹھ گئے اور ان میں سے ایک لیٹ گیا۔ میرا دوست دانیال اور اس کا دوست عبداللہ اللہ کا ورد کرنے لگے، کیونکہ عبادت کی رات تھی اور وہ سب بچے تقریباً 15 سے 17 سال کی عمر کے تھے۔ اس عمر میں انسان کو اپنا ہوش ہوتا ہے یا پھر نہیں بھی ہوتا۔ چاند کی روشنی اتنی تھی کہ دور کھڑا انسان نظر آ سکتا تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دانیال کی نظر جب سامنے پڑی جہاں ایلوویرا کے بڑے بڑے پودے تھے، ان کے پیچھے سے ایک عورت ظاہر ہوئی جس کی جسامت غیر معمولی طور پر بڑی موٹی تھی، اور اس نے لال رنگ کا کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ رکھا تھا، اور اس کپڑے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ دانیال نے اپنی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور آنکھوں کو آدھا بند کر کے دیکھنے لگا۔ اس عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن کندھے تک آ رہے تھے، اور اس عورت کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی تھا۔ پہلے تو دانیال کو یہ لگا کہ شاید یہ گاؤں کی ہی عورت ہوگی۔ اتنے میں عبداللہ کی نظر بھی اس پر پڑ گئی، اور وہ خوف کے مارے بلند آواز میں پنجابی زبان میں کہنے لگا کہ نسو پل پیری پہ گئی، پچھل پیری پہ گئی۔ اس کی آواز سن کر باقی دوستوں نے بھی جب اس طرف دیکھا تو وہ عورت ان کی طرف بھاری قدموں سے بھاگنے لگی، تو وہ سب سوائے دانیال کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرا دوست دانیال کہتا ہے کہ اس وقت میں منظر کو دیکھنے میں ایسا کھویا کہ مجھے محسوس ہی نہ ہوا کہ میرے دوست چیختے چلاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور مجھے بھی بھاگنے کا کہہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ میں بھی وہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا، لیکن میرے دوست مجھ سے بہت آگے تھے اور میں بہت پیچھے۔ میں مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا اور وہ عورت بہت قریب آ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جو اس لال کپڑے میں ڈھکے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ دانیال کہتا کہ میری رفتار تیز ہو گئی، اور گاؤں کے احاطے میں پہنچ کر وہ ایک کھمبے کے قریب جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت بجلی کی سی رفتار سے واپس اسی جگہ جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور میں وہاں سے فوراً بھاگ کر گاؤں پہنچا جہاں میرے دوست ایک درخت کے نیچے کھڑے کپ کپا رہے تھے اور سانس زور سے لے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ہمیں تو لگا تھا تم اس پچھل پیری یا پل پیری کے ہاتھ لگ گئے ہو۔ پھر ہم سب ایک دوسرے کو اپنے گھروں تک چھوڑ آئے، اور واقعہ میری زندگی کا ایسا واقعہ جو آج جب کہ میں 22 سال کا ہو چکا ہوں تو میرے دوست اس کو نہیں بھول سکے اور نہ ہی میں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ کہانی بھی ختم ہو چکی ہے، تینوں کہانیوں کا اختتام ہو چکا ہے۔ امید ہے یہ تینوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں۔ ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کریں گے تو اسی طرح میرا چینل انشاءاللہ گرو ہوگا، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ باقی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔
اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوا ہوگا یا پھر پلے لسٹ سیکشن میں جا کر آپ پچھلی تمام سٹوریز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنی سٹوریز پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کی سٹوریز کو میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ باقی ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور سچی اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔